बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब खुशी की खबरें। आज आपके सामने पाकिस्तान के इलेक्शन ख़त्म, जीत का ऐलान। इमरान खान 2/3 अक्सरियत, केपी मुकम्मल स्वीप हो गया, आखिरी सीट भी आ गई। और अब सिंध बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है, हुकूमत कौन बनाएगा, कितनी नशिस्तें, कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, मैं सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। आइंदा आने वाले हालात क्या होंगे, इसका जायज़ा जो है वो भी आपके सामने। और जो इलेक्शन का नतीजा पहला देख लें कि 9 मई में खान की ज़मानतें भी होगी, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें भी मंजूर होगी। इंशाअल्लाह खान हलफ भी उठाएगा। बैरिस्टर गौर, उमैर नियाज़ी, अली ज़फ़र आज मुलाकात करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में धूम मची है, मुबारकबादें आ रही हैं। इलेक्शन के बाद खान की पहली बड़ी मुलाकात है, बड़े फैसले हैं, कुछ केसेस भी हैं, आज उन पर भी तफसील से बात करनी है। और खान की जो विक्ट्री स्पीच है, पूरी दुनिया में जो रद्द-ए-अमल है, अब खान की जान को ख़तरे के बारे में अमेरिका और बरतानिया की इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ये भी मामला है। अलीमा खान साहिबा से रात शो में मेरी मुलाकात हुई, वो भी आपने शायद देखा होगा। 2/3 अक्सरियत का ऐलान भी अलीमा खान साहिबा से करवाया गया। और दुनिया की तारीख में जिस भोंडेपन, फस्तायत से इस दफ़ा रिजल्ट नहीं बदले, उम्मीदवार की सिर्फ तस्वीरें बदल दी, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में अनोखे रिकॉर्ड लग गए। आर्मी चीफ ने भी इलेक्शन पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। और अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात और इंक्वायरी के मुतालबात। अमरीकी अरकान कांग्रेस, बरतानवी फ़ॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा का धांधली हर जगह हुई, तबाही हर जगह मची। कराची की आवाम के साथ जो बड़ी ज़्यादती हुई। और आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ मिलकर हुकूमत बनाने पर राज़ी हैं, एक दूसरे की लेने देने पर तैयार हैं। मेरा मतलब मदद सियासी तौर पर जो है, लंगड़ी लूली हुकूमत अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का ज़बरदस्ती नतीजा किया तो क्या हाल होगा वो भी बताता हूँ। खान को छोड़ने वाले अपनी नशिस्तें भी नहीं जीत सके, लोटों के लिए बड़ा पैगाम है। और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा अहम पैगाम है, क्रैकडाउन आपके खिलाफ शुरू होने लगा है, उसका हुक्म आ गया है। अब आपने बड़े अहम ये बातें सुननी है। और बड़ा अहम मरहला जो अभी अदालतों में, जैसे सलमान अकरम राजा ने ओन चौधरी के खिलाफ NA 128 में स्टे आर्डर लिया, इन तमाम मामलात का भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पाकिस्तान की कौम को सबसे पहले एक दफ़ा फिर मुबारक। KPK में 45 में 43 नशिस्तें, 2 जिन पर सिर्फ मामला हल नहीं हुआ, वो क्योंकि हुआ इलेक्शन नहीं हुआ। फॉर्म 45 आपके पास मौजूद, दुनिया की कोई अदालत रद्द नहीं कर सकती। 183 नशिस्तें। अब तक के नताइज आपको बता दूं, पूरे मुल्क के आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा कामयाब 335 नशिस्तें तहरीक इंसाफ, 183 वाज़े 2/3 अक्सरियत में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आप। और ये 183 नशिस्तें इस्लामाबाद की 3, ये मैं फॉर्म 45 की मौजूदगी में जो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है उस पर कह रहा हूँ। बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ 16 में से 4 कन्फर्म, फॉर्म 45 की बुनियाद पे। पंजाब में 139 में से 115, सिंध में 61 में से 16, खैबर पख्तूनख्वा में से जो 45 में से 43, 2 पे हमने बताया वो जहाँ पे इंतखाबात नहीं हुए, क्लीन स्वीप। मतलब 183 नशिस्तें, मकबूल तरीन जमात, सिंगल हैंडेड जमात। इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 जारी किया तहरीक इंसाफ की नशिस्तों में, इलेक्शन कमीशन के कागजात में। और ये याद रखें, अभी बहुत से नताइज आने हैं, बहुत सी सीटों पर अदालती महाज़मी है और बहुत सी चीज़ें आगे चल रही हैं। बाकी जमातों का अगर मैं हाल आपके सामने रखूं तो पीपल्स पार्टी के पास 41 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 17 और फजलुर रहमान के पास 2 नशिस्तें हैं। उसके अलावा जो 9 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता नहीं है, ये 9 नशिस्तें अगर किसी भी जमात में शामिल हो जाए तो इन्हें आप तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मत समझिएगा। और अब जो तहरीक इंसाफ के आपको पता है कामयाबी के मैं आपको बार बार हर व्लॉग में बताता रहा, वजह बड़ी सादी है। दुनिया की किसी अदालत में ले जाएं, किसी फोरम में ले जाएं, ये सबूत जुटला नहीं सकते। ये वाज़े क्लियर मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत, हुकूमत बनाने का कानूनी, इखलाकी, मजहबी हक तहरीक इंसाफ का है। मैं कल वैसे सोच रहा था कि तहरीक इंसाफ के इन आज़ाद उम्मीदवारों को खान के नाम पर या दूसरे मानों में खान जो खंबे खड़े किए थे, इन्हें इतना वोट पड़ा तो भले का निशान होता तो क्या होता। ज़रा 1 मिनट के लिए सोच के देखें। तहरीक इंसाफ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में, तीनों सूबों में अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में, किसी इत्तेहाद की भी ज़रूरत नहीं। अब इन 3 जमातों के जो तहरीक इंसाफ ने अपना जो प्लान रखा हुआ है कि अगर इन्होंने 2 नंबरी की, जो वो करेंगे लाजमी, तो मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद है, JUI शेरानी ग्रुप है, इस्तेमाल किया जा सकता है। आज खान की बड़ी अहम मुलाकात बैरिस्टर गौर, अली ज़फ़र से, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी से, उसमें ये फैसले होंगे, शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी। अब उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अब देखें, खान की विक्ट्री स्पीच धूम मचा गई दुनिया में, कौम को मुबारकबाद दिया, अपने भरोसे का, आवाम के जो भरोसा था उसका मान रखा उन्होंने खान का। लंदन प्लान बिल्कुल बढ़ गया। अब उसकी बड़ी दलील देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल अदारे, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, इलेक्शन ऑब्जर्वर, ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर, सब के सब 100% एग्री कि कौमी असम्बली की 183 यानी बिल्कुल 183 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान के जीत गई।
اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن نہیں مان رہے, انہیں اب سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کیسے جیتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھیں, جو رپورٹ صبح تک کر رہا تھا وہ 150 نشستیں تو وہ بھی دے رہے تھے, ابھی نتائج ان کے پاس سارے آئے نہیں. ان کے جو گراؤنڈ میں صحافی موجود ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا دیکھا, اور جس طرح پاکستان کے سارے میڈیا نے الیکشن کا نتائج بتایا, تمام مین اسٹریم ان کا اپنا میڈیا, الیکشن کمیشن, اسٹیبلشمنٹ کے بھی بنے ہوئے رزلٹ. اب یہ ظاہر ہے انہوں نے شور تو کرنا ہے. اب یورپی یونین اور سب لوگوں کی تو اسٹیٹمنٹ پھر آئی پاکستان کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, اب اس پہ انٹرسیپٹ دیکھیں, فورن پالیسی کا دیکھیں. عمران خان کی مقبولیت بھی الیکشن ون سائیڈڈ مان گئے ہیں. اٹلانٹک کونسل تحریک انصاف کو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت قرار دے رہی, سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں. سب سے مشہور و مقبول جریدہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے پاکستان کے تمام ادارے کہ یہ دھاندلا کرنے کے باوجود بھی دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے, خان جیت گیا. بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ عمران خان نے اس قوم کو سرپرائز عوام کی مدد سے دیا, اور یہ ووٹ بینک خان کا فولادی ووٹ بینک. آسٹریلین اخبار کہہ رہا ہے خان کا ووٹر جیت گیا. راؤٹرز مستند اخبار وہ کہہ رہا ہے نوجوان نکلا ووٹ ڈال گیا. امریکی ایمبیسی نے تو پھر یہاں تک کہہ دیا ہمیں اب کوئی اعتراض نہیں اگر حکومت خان کی آ بھی جائے تو الیکشن کے حوالے سے دیکھیں, اب پاکستان پر جو شدید بین الاقوامی دباؤ, یہ سفری پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں, سینکشنز بھی ہو سکتی ہیں. امریکہ نے تو موقف بڑا سخت اختیار کیا. یہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی, وہاں 6 بڑے سینیٹرز نے انکوائری کا مطالبہ کیا. یہ دیکھیں یہ 6 سینیٹرز امریکی سینٹ کے بڑے طاقتور سینیٹرز ہیں. انہوں نے, ان کے پاس سینٹ کی قائمہ کمیٹی اور بہت سارے ایسے محکمے ہیں, یہ بڑے اختیارات رکھتے ہیں. ان میں اگر میں نام بتاؤں تو مینیسوٹا کے مشہور معروف مسلمان رہنما الہان عمر بھی شامل ہیں, کیلیفورنیا کی رو کھنہ بھی ہیں, ٹیکسس کی جیسمن گروکٹ ہیں, پینسلوینیا کی سوزن ہیں, ٹیکسس کی کریگ سپنسر ہیں. اور یہ سارے وہ 6 بڑے ٹاپ جنہوں نے خطوط لکھ کے مطالبہ کیا کہ یہ جو دھاندلی اور 2 نمبری کی اعلیٰ سہولت کار جو ہیں ان طاقتوروں کے ہو سکتا ہے ویزے بھی منسوخ ہو جائیں, ان پر سفری تجارتی یہ تمام پابندیاں بھی لگ سکتی جیسے بنگلہ دیش میں ہوا. اب یورپی یونین نے پورا 2 صفحات کا خط بھی لکھا کہ تحقیقات کریں, 8 فروری کی دھاندلی نامنظور ہے. اب 45 گھنٹے گزر چکے ہیں تقریباً, پولنگ ختم ہوئے اور 100% نتائج ابھی تک نہیں آ سکے. افریقہ کے پسماندہ ممالک میں مصر میں اب جنرل عبدالفتاح سیسی ہو گیا, یا عرب ریاستیں جہاں بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ بھی الیکشن کروا کے اس طرح نہیں جتواتے جس طرح انہوں نے نون لیگ کی کوشش کی. مطلب انتہا کر دی نا, تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھیننے کے لیے پاگل ہو گئے بالکل. پشاور ابھی بھی ریٹرننگ افسران کے دفتر کے باہر دھرنے جاری ہیں 2 سیٹوں پہ پرویز خٹک والی. شمالی وزیرستان نے 40 کا اعلان, وہاں بھی یہ دونوں سیٹیں پرویز خٹک کے پارلیمنٹیرین کو زبردستی انہوں نے دی تھی, وہ بھی. اب تمام حلقوں میں ریٹرننگ افسران کے دفتر کے باہر عوام بیٹھی ہوئی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں, امیدواروں کے ساتھ نہیں, ہمارے ساتھ ہے. تو الیکشن کمیشن کے جو نتائج ہیں ان کے اپنے نتائج, بہت سے حلقوں کے نتائج جو ان کے پاس آ چکے ہیں الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر, وہ خیبر پختونخوا کے 113 میں سے 91 آزاد امیدوار عمران خان کو دے رہے ہیں. اب فضل الرحمان کو انہوں نے 7 نشستیں وہاں دی ہوئی ہیں, مسلم لیگ کو 5 دی ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کو 4 دی ہیں, جماعت اسلامی کو 3, اور پارلیمنٹیرین خٹک کو بھی 2 دی ہیں. ابھی تک این اے 40, 43, 62, 53, 54, 256, 266 یہ تقریباً 15 نشستیں بنتی ہیں. ان پر رزلٹ آنا ہے. اور خان کو چھوڑ کے دیکھیں جنہوں نے سیاسی جماعتیں بنائیں وہ اپنی ذاتی نشستیں نہیں جیت سکے. جہانگیر ترین, پرویز خٹک, یہ بہت بڑی مثال ہے. یہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ طاقت میں لاتی ہے. جہانگیر ترین نے تحریک انصاف بنائی, اس کا جہاز تھا وہ لاتا تھا. شجاع پاشا نے جلسے کروائے, جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کی مدد کی, خان کو لایا, اور لایا ہے تو جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کو جتوا دیتے. یہ 2 انہی کے تھے. دونوں چیزیں تحریک انصاف نے غلط ثابت کی. ایک, وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے جیت کر کبھی نہیں آئے. دوسرا, تحریک انصاف سوشل میڈیا کی جماعت نہیں ہے. یہ دونوں باتیں بالکل غلط. تحریک انصاف عوام کی جماعت, گراؤنڈ پر عوام کی مدد سے جیت کے آئی. اب جو اگلا مرحلہ اس میں 2-3 محاذ بڑے اہم ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک اور ریئیکشن بھی آیا, رد عمل جو آرمی چیف نے الیکشن پہ دیا کہ الیکشن بڑا بہترین الیکشن کمیشن, اس کو مبارکباد بھی دی. اور بہرحال اس سے زیادہ میں کیا کہوں, آگے چلتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں دیکھیں ہمیں ہمیشہ دشمن سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ محافظوں سے ہوا, چور ڈاکوؤں سے زیادہ خطرہ پولیس سے ہوا, اور جو اس وقت جو قاضی صاحب ہیں, منصف ہیں, ان سے زیادہ خطرہ ہے ہمیں. عدالتوں میں جو کیس جا رہے ہیں اس میں وکلا کا بڑا اہم کردار ہے. 100 کے قریب پٹیشنز وکلا نے تیار کی ہیں جو انتخابات سے متعلق ہیں. اس میں جس طرح کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے اور بعد میں سارے کے سارے درست ثابت ہوئے. یاد رکھیں انشاءاللہ انتخابات میں یہ تمام نشستیں جو فارم 45 کی بنیاد پر جو گڑبڑ کی ہے یہ ساری کی ساری انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی, ریورس ہو جائیں گی. تحریک انصاف نے اس دفعہ اپنا بڑا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے اور عوام نے کمپلیٹ کیا ہے. فارم 45 کہہ کہ ہم تھک گئے تھے, آپ لوگوں نے بالکل محفوظ کیا ہے, اور ان لوگوں نے سکین بھی کیا, اصل فارم بھی رکھے, اس کی کاپیاں بھی بنائی, متعلقہ لوگوں تک بھی پہنچایا. تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرام, آپ بالکل ٹھنڈ پروگرام رکھیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی کچھ لوگ مجھے پریشان نظر آتے ہیں, ظاہر ہے ان کی وجہ بھی جائز ہے, اتنی ان کی وارداتیں اتنی زیادہ ہیں, کیا کریں.
نواز شریف بلاول سے مل رہا ہے، زرداری سے ملاقاتیں کر رہا ہے، نواز شریف زرداری اور MQM کی زبردستی شادی کی کوشش کروائی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے بے جوڑ شادیاں جو ہوتی ہیں. تو نون لیگ کی اگر آپ نشستیں دیکھیں تو وہ تو بہت کم ہیں. زرداری چاہتا ہے وہ بلاول اس کا بن جائے وزیر اعظم، اور مریم نواز اور اوپر سے پنجاب سارا ان کو مل جائے، وفاق میں وزارت خزانہ اور بڑی وزارتیں بھی مل جائیں، اور بلاول کو وزیر اعظم بنا دے. زرداری کی تو خواہش ہے، نمبر ان کے پاس موجود نہیں ہے. کوشش اب ان کی یہی ہے جو تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں انہیں اٹھایا جائے. بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ بہت تھوڑے سے توڑنے میں کامیاب ہوں گے. جس طرح جہانگیر ترین کے حلقے میں دیکھیں عفت سومرو کے بھائی کو اٹھایا تھا، وہ اس کو مارا پیٹا تشدد کیا، وہ بیچاری مجبور ہو کے الیکشن چھوڑ گئی. اس طرح بہت سے لوگ چھوڑ جائیں گے. بہت سے مراد جو کمزور ہیں تھوڑے سے. اب فل فور باقی لوگوں کو انڈر گراؤنڈ ہو جانا چاہیے جو نہیں ٹھہر سکتے، اور کچھ وفاداریاں بدلیں گے بھی. دیکھیں عمران خان کے نام پہ کچھ گدھ بھی سامنے آئے، یہ ہمیشہ آتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا آپ نے. یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا ویسے ہی ڈکلیئرڈ بدترین الیکشن ہے، تو اس میں کیا کر لیں گے زیادہ. اب 2018 میں نون لیگ کو 60 نشستیں ملی، دھاندلی کا شور مچایا. 2024 میں بھی 60 ملی، جشن منا دیا. مطلب منافقت کا کوئی لیول تو رکھے. حقیقی طور پر دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ یہ صحیح الیکشن ہو تو نون لیگ 15 نشستوں سے زیادہ نہیں لے سکتی. حامد میر کہہ رہا ہے میرا خیال ہے 15 بھی مشکل ہے. اب دھاندلی کا تھوڑا ذکر کریں تو پنجاب میں خواجہ سعد رفیق، شیخ روہیل اصغر جیسے لوگ ہار گئے، اور وہاں دلال اون چودھری کو جتوا دیا. سب ملا کے کراچی کی 15 نشستیں میں اگر شامل کروں تو 70 نشستوں پر انہوں نے تحریک انصاف کے نتائج بدلے. 70 نشستوں پر. خیبر پختونخوا سے میں اگر شروع کروں تو پشاور میں انہوں نے دیکھے 1 نشست بدلی. راول پنڈی میں اگر ضلع کی بات کروں، پھر اسلام آباد مری ہے تو 3 اسلام آباد کی کھا گئے، پنڈی کی 4 کھا گئے، چکوال کی 2، سیالکوٹ کی 5، گجرانوالہ کی 5، گجرات کی 4، خوشاب کی 2، سرگودا کی 2، لاہور کی 7. تو یہ ساری نشستیں، ملتان کی 3، وہاڑی کی. اس طرح انہوں نے پورے پاکستان میں صرف پنجاب پہ فوکس رکھا. سندھ انہوں نے زرداری کے حوالے کیا، پوری واردات کی انہوں نے، لیکن وہ انشاءاللہ سارا ٹھیک ہوگا. ایاز امیر کے حلقے میں دیکھیں چکوال میں 24,000 ووٹ انہوں نے مسترد کر دیا. 24,000 ووٹ. مہربانوں کے حلقے میں ملتان میں 16,000 ووٹ. عالیہ حمزہ کے حلقے میں شہباز شریف کے بیٹے کے خلاف 5,000 ووٹ، اور نواز شریف جہاں جیتا وہاں صرف 650 ووٹ مسترد. کراچی میں عالمگیر وہ فکسٹ والے 1,11,000 ووٹ اس کو پڑے اور اس غریب کے 0 کھا گئے. یہ بڑا عجیب ہی معاملہ ہوا اس دفعہ. یقین کریں اس طرح تاریخ میں انہوں نے 0 مٹا دیے باقاعدہ اور 1100 ووٹ کر دی. مطلب اس لیور کی 2 نمبری ہنسی بھی آتی ہے. وہ جیو کی ایک رپورٹ ایک بندے نے بڑی زبردست بنائی ہوئی تھی کہ یہاں پہ جو انتخابات ہیں مطلب جو 4 بجے تک صبح کی، وہ بڑی زبردست رپورٹ یہاں کی میرے چل بھی رہی ہوگی پوری صبح تک جو رزلٹ تھے. اب پنڈی میں NA55 راجہ بشارت کے حلقے میں اب وہاں دیکھیں کہ PP 14 اور 15 نیچے صوبائی کی نشستیں، اوپر قومی کی نشستیں. صوبائی نشستوں میں 2,72,000 ووٹ پڑ گئے، 2,33,000 ووٹ پڑ گئے، اور جو اوپر نشست تھی اس میں 61,149 مطلب 61,149 ووٹ ہی کھا گئے. وہاں 1 لاکھ کچھ پڑے. مطلب یا میں حیران ہوں کہ صوبائی میں زیادہ ووٹ ڈال دیے انہوں نے، وہ لوگوں نے قومی میں نہیں ڈالا. کیوں؟ 1971 میں یہی واردات کی تھی. ایوب خان جب آپ کو پتہ ہے بعد میں آیا تھا، یہ 1971 سے پہلے اسکندر مرزا آیا، اس کے بعد 70 کے انتخابات ہوئے، تو دونوں میں یہی واردات کرتے رہے. اصل میں یہ کوئی جنگ تو کبھی جیتے نہیں، انتخابات کبھی ہارے نہیں، وہی کام کرتے رہے. ابھی سلمان اکرم راجہ نے ابوذر نیازی ان کے ساتھ مل کے ابھی جو اون چودھری کا فارم 45 کی بنیاد پر سٹے آرڈر کروا دیا ہے 128 میں، تو اون چودھری کی سیٹ تو بڑھ گئی. اب امیدواروں سے میری تمام سے درخواست ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، فل 4 پٹیشن دائر کریں، فل 4، تاکہ آپ کے معاملات چلنا شروع ہو. دوسرا جو لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے خان ہاتھ ملا لیں، دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا. یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان سے خان ہاتھ ملائیں صرف حکومت لینے کے لیے. خان کا معاملہ رول آف لا اور سویلین بالادستی، یہ وہ معاملات ہیں جو جیسے کرپشن ہے، ان چیزوں پر خان کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. پھر تو ورنہ بیانیہ ہی وہی ہے جو PDM کا ہے. مقصد تو یہ نہیں ہے، مقصد کوئی نون لیگ کو تو نہیں نکالنا، مقصد جمہوری حق لینا ہے. اگر صرف نون لیگ کو گیم سے آؤٹ کرنا ہو تو یہ جو 2 سال پہلے اتنی غدر کیوں مچائی تھی، اسی وقت ہی خان ان کے ساتھ بیٹھ ہے. لیکن ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. ان طاقتور لوگوں نے منتیں کرتے یہ لوگ، لیکن یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ نون لیگ نہیں ہے، یاد رکھیں. نون لیگ تو ایک بینیفیشری، ایک جماعت ہے. یہ جنگ حکومت لینے کی نہیں، یہ مقصد کی لڑائی ہے. حکومت اس میں سے ایک چھوٹا سا پہلو ہے. اصل معاملہ سویلین بالادستی. ایک دفعہ حکومت پاکستان میں عوام کی آئے تو پھر یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اس طرح کے مفاد پرست خود اپنی سیاسی موت میں، جس طرح بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، تو یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہوگا. پاکستان کی عوام یہ یاد رکھے کہ یہ اپنی واردات کریں گے، یہ اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. انہوں نے 76 سال حکومت کی ہے اور یہ نون لیگ 40 سال سے، زرداری بھی اسی طرح 40 سال سے. تو یہ لوگ اتنے عرصے سے اتنی جلدی کہاں چھوڑتے ہیں یہ لوگ. اب جو آپ نے جس طرح عوام نے آپ کو پتہ پہلے ووٹ ڈالا، پھر فارم 45 لے، اسی طرح آپ ڈٹے رہیں بس. انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں. لنگڑی لولی یہ بنانے کی کوشش کوئی کی حکومت انشاءاللہ چلنے نہیں دیں گے ہم لوگ.
آپ فکر نہ کریں اس کی، بس آپ لوگ بیٹھے رہیں ریٹرننگ افسران کے دفتران، نتیجے لیں، عدالتوں کا اپنا جو آپ کا آئینی قانونی حق ہے وہ استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ جیت آپ ہی کی ہے، اور حکومت بنے گی اور اللہ کرے گا وہ حکومت چلے گی اور پاکستان ایک بہتری کے سفر پہ طرف جائے گا۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔